अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर जावेद अब्बासी काफ़ी आगरा से, और मैं आप लोगों के आगे हाजिर हुआ हूँ एक वीडियो को लेकर, और वो भी इतनी अच्छी वीडियो, बड़ी शानदार वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। पूरा देखेंगे तो एक अपने अंदर जज्बा बढ़ेगा, और जज्बा के साथ साथ नॉलेज भी बढ़ेगी हमें। और आज हम आपसे एक गुजारिश भी कर रहे हैं कि हमारा जो चैनल है अली नेटवर्क के नाम से, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्योंकि आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप सब लोगों के साथ की वजह से पहुँचे हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया। आने वाले जितने भी नए मेहमान हैं उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ तक सपोर्ट किया, और आगे के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया कि आगे आप सपोर्ट करें मुझे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा है, वो किस तरीके से बयान कर रहा है आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। और ये जो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं वो कोई ऐसी नहीं कि मनोरंजन वाली हो या उसका कोई मतलब ना हो ज़िंदगी से, या ज़िंदगी इस दुनिया से जाने के बाद कोई मतलब ना रहे, ऐसी वो कोई वीडियो नहीं है। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वाकई ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था देखना। क्योंकि अगर हम ऐसी वीडियो को ना देखते तो एक तो हमारा जज्बा नहीं बढ़ेगा। एक छोटी सी उम्र जो कि आज के माहौल में खेलने कूदने वाली होती है, लेकिन खेलने कूदने वाली उम्र में आप ऐसा जज्बा देखेंगे तो मैं क्या कहूँ, जो लोग देखेंगे वो सभी कहेंगे माशाअल्लाह क्या बात है बच्चे की, और इतनी शानदार बातें बता रहा है, और वो भी कुरान से बयान कर रहा है बंदा। बहुत छोटा सा बच्चा है, इतना ज़्यादा उम्र भी नहीं है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं प्ले कर रहा हूँ, आप भी ज़रूर देखें इस वीडियो को। से मैं जो भी काम करता हूँ, खुदा के फजल से मैं जो भी काम करता हूँ, रसूले पाक का शामिल मैं उसमें नाम करता हूँ, और शौक़ से देता है जो मेरा सलाम का जवाब मेरा उसूल है, मैं उसी को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वज़-ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, कुछ सुनने और सुनाने से पहले हज़रात मुहतरम शायर ने क्या ही खूब कहा है। चिराग अपनी मुकद्दर का जला ले जिसका जी चाहे, चिराग अपनी मुकद्दर का जला ले जिसका जी चाहे, मकामे ज़ीस्त को ऊंचा बना ले जिसका जी चाहे। चिराग अपनी मुकद्दर का जला ले जिसका जी चाहे, मकामे ज़ीस्त को ऊंचा बना ले जिसका जी चाहे। और ये महफिल सरवरे कौनैन की पाकीज़ा महफिल है, ये महफिल सरवरे कौनैन की पाकीज़ा महफिल है। यहाँ रहमत बरसती है नहा ले जिसका जी चाहे। और जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। आइए हम सब मिलकर शाहे महरूबत मालिके खुशकोतर अल्लाह के पैगंबर हम सब के रहबर महबूबे ताबर शफीए रोज़े महशर साहिबे इन्ना अतैनाकल कौसर शफीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन
رحمة للعالمين معراج المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين حق کے مطلوب لانع غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آسمانی کتابیں اور بھی ہیں, آسمانی صحیفے بھی ہیں, لیکن ہمارے تمہارے رب نے کسی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی. آسمانی کتابیں بھی ہیں, دنیاوی کتابیں بھی ہیں, انجیل بھی ہے, توریت بھی ہے, زبور بھی ہے, قرآن مجید بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی ذمہ داری لی. اور بلندی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم ساری کتابوں کو سمندر کے اندر ڈال دیں, توریت کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے, انجیل کو سمندر کے اندر ڈال دیں, زبور کو سمندر کے اندر ڈال دیں, قرآن مجید کو سمندر کے اندر ڈال دیں, پھر اس کے بعد ساری کتابوں کے نام لے کر پکارا جائے اے انجیل تو آ جا, اے توریت تو بھی آ جا, اے زبور تو بھی آ جا, لائق احترام سامعین, مگر ساری کی ساری کتابیں خاموش پڑی ہوں گی. جب قرآن شریف کو پکارا جائے گا تو ہندوستان کی سرزمین پر ہزاروں حفاظ کرام سینہ ٹھوک کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جب تک مسلمان زندہ ہے, جب تک مسلمان کے سینے میں اسلام اور قرآن زندہ ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بیان فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کانفرنس. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بیان فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ہمارے تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ سارے نبیوں میں لاجواب, میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ساری کتابوں میں لاجواب, میرے نبی کی امت ساری امتوں میں لاجواب, میرے نبی کا لایا ہوا مذہب سارے مذہبوں میں لاجواب, میرے نبی کی امت ساری امتوں میں لاجواب, میرے نبی کی حفظان لاجواب, میرے نبی کی زبان لاجواب. حضرات گرامی قرآن کی بلندی کو دیکھو, جو ایک قرآن جستان میں لپٹ کر رحل میں سجائے 33 پارہ ہے, دیکھنا اس کے پارے میں ہے جو آمنہ کی گود میں آچر رحمت اوڑھ لے, وہ آمنہ کا ماہ پارہ ہے. ایک چپ ہو جائے ایک بول دے, جو چپ ہو جائے وہ کلام پاک ہے, جو بول دے وہی رسول پاک ہے. ایک قرآن شریف تیرے دو چہرے ہیں, ایک تلاوت کے لیے ایک زیارت کے لیے. جس کی تلاوت کی جائے اسے کلام اللہ کہتے ہیں, جس کا جلوہ دیکھا جائے اسی کو محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا کانفرنس, حافظ قاری عبد القادر صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. یہ مسلمہ حقیقت ہے, یہ وہ شہنشاہ دربار ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھرتی ہے اور ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے. یہ وہ آستان عالیہ ہے, یہاں جو بھی بھکاری بن کر آیا وہ دین و دنیا کا تاجدار بن گیا. ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا, ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا, پتھر تھا تو لعل بن گیا, کانٹا تھا تو پھول بن گیا, برا تھا تو اچھا بن گیا, شقی تھا تو سعید بن گیا, ناپاک تھا تو پاک بن گیا, رہزن تھا تو رہبر بن گیا, جہنمی تھا تو جنتی بن گیا, ذرہ تھا تو سر بن گیا, خطرہ تھا تو دریا بن گیا, صدف تھا ہو تو گوہر بن گیا, کالا تھا تو رشق قمر بن گیا, غلام تھا تو آقا بن گیا. یہ وہ دربار عالیہ ہے جہاں ابو بکر آیا
ذوالنورین بن گیا، علی آیا تو شیر خدا حیدر کرار بن گیا، حبشی آیا تو قریشوں کا سردار بن گیا، فقیر آیا تو غریب بن گیا، علیم عربی آیا تو صحابی بن گیا۔ میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تمہیں بہا دیے ہیں۔ اور شان نے کیا ہی خوب کہا ہے، مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، ہمارے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو، مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، ہمارے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ صلی علی محمد، تعویذ کربلا ہے صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ میرے رب نے قرآن کی ایسی حفاظت کی کہ جس نے قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی جان لٹا دی، میرے رب نے اس کی حفاظت فرما دی۔ آئیے ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک غنی مسلمان تھا جس کا نام عبد الرحیم تھا، مگر وہ صوم و صلات کا پابند تھا۔ معمول ایک یہودی تھا، نوکری کیا کرتا تھا؟ معمول جب صبح پیدر ہوتا تو قرآن کریم کی کیا تلاوت کیا کرتا تھا، کیا تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہودی نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 2-4 مہینے دیکھا، اس سے رہا نہ گیا۔ وہ کہنے لگا، او مسلمان، تو رہتا میرے یہاں، کھاتا میرے یہاں، پیتا میرے یہاں، مگر کلمہ اپنے نبی کا پڑھتا، کتاب اپنے نبی کی نازل نہیں پڑھتا۔ اگر تجھے میرے یہاں رہنا ہے تو کتاب میرے نبی کی پڑھے گا، کلمہ میرے نبی کا پڑھے گا۔ مسلمان کہتا ہے ہرگز نہیں، میرے نبی تیرے نبی سے افضل ہے، میرے نبی کا لایا ہوا قرآن تیرے نبی کی کتاب سے افضل ہے۔ یہودی کہتا ہے اصلیت کا پتہ نہیں چلے گا، جب تو اپنی کتاب آگ میں ڈال، میں بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالوں گا۔ مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یہودی نے دن مقرر کر دیا۔ یہودی کہتا ہے جس کی کتاب چل جائے وہ کنکر ہے، اور جس کی کتاب بچ جائے وہ افضل ہے۔ مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب مسلمان بیچارہ غریب انسان تھا، نوکری کیا کرتا تھا؟ اب مسلمان کے پاس کوئی کیمیکل نہیں تھے، کوئی دوائیاں نہیں تھی، وہ قرآن کریم میں لگا دیتا۔ مگر ادھر وہ یہودی امیر شخص تھا، مالدار شخص تھا، اس نے اپنی کتاب میں طرح طرح کے کیمیکل لگائے، طرح طرح کی دوائیاں لگائی۔ حضرات محترم، اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن مسلمان اور یہودی میں مقابلہ ہے، مسلمان کی کتاب اور یہودی کی کتاب میں مقابلہ ہے۔ جس کی کتاب چل جائے وہ دعوے میں جھوٹا ہے، اور جس کی کتاب بچ جائے وہ دعوے میں سچا ہے۔ مگر وہ مسلمان قرآن کریم کی کیا تلاوت کیا کرتا تھا، کیا تلاوت کیا کرتا تھا؟ وہ دعائیں مانگتا ہے مولا، یہ مسلمان اور یہودی کا مقابلہ نہیں بلکہ ایک دشمن اسلام اور مسلمان کا مقابلہ ہے۔ لائق سے احترام، تعظیم و تکریم سامعین، دل متقین یعنی مقررہ وقت وہ آ گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، آگ بھڑکا دی گئی۔ یہودی اپنی کیمیکل لگائی ہوئی کتاب لے کر پہنچ گیا، مسلمان بھی اپنی کتاب لے کر پہنچ گیا۔ یہودی کہتا ہے عبد الرحیم اپنی کتاب آگ میں ڈال۔ جناب عبد الرحیم کہتے ہیں تو اپنی کتاب آگ میں ڈال سکتا ہے مگر میں اپنی کتاب آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ یہودی پوچھتا ہے کیوں؟ تو مسلمان جواب دیتا ہے آگ میں ڈالنا بے ادبی ہے، جب تو اپنی کتاب آگ میں لے کر کود جا، میں بھی اپنی کتاب آگ میں لے کر کودتا ہوں۔ جو دعوے میں جھوٹا ہوگا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، اور جو دعوے میں سچا ہوگا وہ بچ جائے گا۔ مگر وہ مسلمان قرآن کریم کی کیا تلاوت کیا کرتا تھا، کیا تلاوت کیا کرتا تھا؟ وہ دعائیں مانگتا ہے مولا، یہ مسلمان اور یہودی کا مقابلہ نہیں بلکہ ایک دشمن اسلام اور مسلمان کا مقابلہ ہے۔ لائق سے احترام، تعظیم و تکریم سامعین، دل متقین یعنی مقررہ وقت وہ آ گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، آگ بھڑکا دی گئی۔ یہودی اپنی کیمیکل لگائی ہوئی کتاب لے کر پہنچ گیا، مسلمان بھی اپنی کتاب لے کر پہنچ گیا۔ یہودی کہتا ہے عبد الرحیم اپنی کتاب آگ میں ڈال۔ جناب عبد الرحیم کہتے ہیں تو اپنی کتاب آگ میں ڈال سکتا ہے مگر میں اپنی کتاب آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ یہودی پوچھتا ہے کیوں؟ تو مسلمان جواب دیتا ہے آگ میں ڈالنا بے ادبی ہے، جب تو اپنی کتاب آگ میں لے کر کود جا، میں بھی اپنی کتاب آگ میں لے کر کودتا ہوں۔ اب یہودی پریشان ہو گیا، اس نے اپنی کتاب میں طرح طرح کے کیمیکل لگائے، طرح طرح کی دوائیاں لگائی مگر اپنے میں کچھ نہیں لگایا تھا۔ پریشان ہو کر کے طرح طرح کی باتیں کرنے لگا، مگر وہ عاشق رسول، وہ سچا قرآن کا شیدائی، اس نے دیکھا کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اگر میں قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کود جاتا ہوں تو یہاں سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ رسول کا دیوانہ، وہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر چھلانگ
انا لہو العابدون. سارے لوگ اسی وقت عبد الرحیم کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ ہے قرآن کی عظمت, یہ ہے قرآن کے احزاب. اے مسلمان, اگر تجھ پر کوئی پریشانی آئے تو قرآن کریم کی تلاوت کر. اگر تو کوئی غم میں مبتلا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کر. اگر تو کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کر. اگر عظمت چاہتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کر. اگر وقار چاہتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کر. اگر عرش کے تنکڑوں کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کر. اسلام کے مقدس شہزادوں, پتہ چلا, معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہمارے یہاں بھی کامیابی دلاتا ہے. کل آخرت کے دن یہی قرآن ہم سب کو جنت دلائے گا. یہی قرآن شکل انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جنت میں جانے کا حکم دے گا, مگر یہ قرآن جنت داخل نہیں ہوگا. پوچھا جائے گا وہ قرآن جنت داخل کیوں نہیں ہوتا؟ تو قرآن کہے گا, اے مولا, میں تیرا مقدس کلام ہوں, تیرے بندوں نے مجھے پڑھا, جو مجھے چومتے تھے, جو مجھے اپنی سینے سے لگایا کرتے تھے, جو مجھے چاہتے تھے, جو میری تلاوت کیا کرتے تھے, میں انہیں لے کر جنت میں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے میرے مقدس کلام, جو تجھے اجازت ہے, جو تجھے چومتے تھے, جو تجھے اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے, جو تجھے چاہتے تھے, جو تیری تلاوت کیا کرتے تھے, جو انہیں لے کر جنت میں چلا جا. تو اللہ تو قرآن اپنے چاہنے والوں کو, اپنے چومنے والوں کو, اپنی تلاوت کرنے والوں کو لے کر جنت میں جائے گا. جنت کے دروازے کھٹکھٹائے گا تو اندر سے آواز آئی, کون؟ تو قرآن کہے گا, ان القرآن و معی القاری, یعنی میں قرآن ہوں اور میرے ساتھ میری قاری ہے. پھر قرآن اپنے قاریوں کو لے کر جنت میں جائے گا. یہ دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے. اسلام کے مقدس شہزادوں, پتہ چلا, معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہماری یہاں بھی رہنمائی فرماتا ہے. اور کل بروز قیامت کے دن یہی قرآن ہم سب کو جنت دلائے گا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یعنی جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میں اپنے تقریر کو یہی ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آخری پیام لو, علی کے سلفقار لو, عمر کا اقتدار لو, حسن کا اعتبار لو, حسین کا شعار لو, وقار لو, قرار لو, مجاہد قطار لو, مثال شاندار لو, قدیم یادگار لو. ابھی تو نوجوان ہو, ابھی تو نوجوان ہو, حتیم کا بتھام لو, بصیرت تمام لو, سلام لو, کلام لو, دلاوری کی جان لو, رضا کا ہاتھ تھام لو. ابھی تو نوجوان ہو, ابھی تو نوجوان ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.